Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aspire College Online Classes Mirpur AJK. I'm your teacher Saida Sumara Nakfi. Today we're going to start another lecture of Principle of Banking ACAM Part 2. So here we start. Today topic is Bill of Exchange, its kinds and advantages. So here we start. We're gonna start the types of bill of exchange, which is our today's topic. So here you can see there are the two types of bill of exchange. The first one is according to place, and second one is according to object. And you can see also according to place is also divided into two types or two branches, two section. First one is inland bill and foreign bill. Inland bill also divided into two parts, which is site bill and time bill, and foreign bill have also two another subheadings, which is site bill and time bill. And the second one is according to object, and here we have a trade bill and accommodation bill. So these are the total types of bill of exchange. So we see them one by one. So here are types of bill of exchange. Totally there are two types according to place and according to object. So here you can see, as in the picture, the types of bill of exchange are two. According to place, we have inland bill and foreign bill, and according to object, there are trade bill and accommodation bill. Inland bill and foreign bill have also two types. These are site bill and time bill. And so अगर इसको हम उर्दू में देखें तो कहते हैं जी हुंडी, जिसे बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज को हुंडी कहते हैं उर्दू में. इसकी जो है वो दो टाइप्स हैं. फर्स्ट लेक्चर में हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, इसके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने पढ़ा, और इसमें हम देखते हैं कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है यानी हुंडी, उसकी कितनी काइंड्स हैं, कितनी टाइप्स हैं. तो यहाँ पे वो आपको दिखा रहा है जैसे कि दो टाइप्स हैं, अकॉर्डिंग टू प्लेस यानी जगह के लिहाज से, और अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यानी जो उसका ऑब्जेक्ट है, मकसद उसके लिहाज से. तो अकॉर्डिंग टू प्लेस में ये इनलैंड है और फॉरेन है. इनलैंड जैसे कि आप जानते हैं कि अगर मुल्क के अंदर वो बिल लिखा जाएगा तो वो इनलैंड होगा, और फॉरेन होगा जो आपके मुल्क से बाहर आप जो है वो हुंडी या बिल ऑफ एक्सचेंज लिखेंगे. इनलैंड बिल के आगे टू टाइप्स हैं, साइट बिल एंड टाइम बिल. साइट बिल कहते हैं जी साइट जैसे कि मंज़र या शो आपको कहते हैं, तो जैसे ही आपने वो बिल देखा आपको फ़ौरन उसकी पेमेंट करनी है, वो साइट बिल कहलाएगा. और टाइम बिल क्या है कि उस बिल के ऊपर टाइम ड्यूरेशन मेंशन होगी, फिक्स होगी. उस टाइम ड्यूरेशन के बाद आपने बिल की पेमेंट करनी है आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. सो हम इसको वन बाय वन देखते हैं. अकॉर्डिंग टू प्लेस में हमारे पास है, कहते हैं इफ़ द डिवीजन ऑफ अ BOP बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, देन इट इज़ कॉल्ड प्लेस वाइज बिल. It's not wise, it's wise bill. It is following two types. यानी अगर हमारे पास जगह के लिहाज से बिल को हम कैटेगराइज करें तो वो अकॉर्डिंग टू प्लेस कहलाता है, और उसकी दो टाइप्स हैं. एक है जी इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज और एक है जो नेक्स्ट है फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज. तो सबसे पहले हम देखते हैं इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज. अ बिल विच इज़ ड्रॉन एक्सेप्टेड एंड पेयर इन द वन कंट्री इज़ कॉल्ड इनलैंड बिल. वही बात कि जो एक मुल्क के अंदर ड्रॉ किया जाए, एक्सेप्ट हो, उसकी एक्सेप्टेंस दी जाए, वो इनलैंड बिल कहलाता है. इसकी टू काइंड्स हैं, इनलैंड साइट बिल एंड इनलैंड टाइम बिल. इनलैंड साइट बिल किसे कहते हैं जी? द अमाउंट ऑफ दिस बिल इज़ पेड ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ बिल. यानी जिस वक्त भी ये प्रेजेंट किया जाएगा बिल, उस वक्त इसकी अमाउंट पे करनी होगी. दिस बिल यूज्ड इन लोकल ट्रेड, ये जो मुकामी तजारत है उसमें यूज़ किया जाता है. Inland time bill, the amount of this bill is paid at the expiry of fixed future time which is written on the bill. वो वक्त जो या वो टाइम ड्यूरेशन जो आपके बिल के ऊपर मेंशन है, वो जब ख़त्म होगी तो उस वक्त आप फ्यूचर में इसकी पेमेंट कर देंगे. इसी तरह अकॉर्डिंग टू प्लेस का जो सेकंड टाइप है वो है फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज. यानी इंटरनेशनली पेमेंट में अगर आपने कोई बिल जो है वो यूज़ करना है, वो फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा. इट इज़ अ बिल विच इज़ ड्रॉन इन वन कंट्री एंड एक्सेप्टेड इन अनदर. ये ऐसा बिल है जिसको एक कंट्री में लिखा जाता है लेकिन इसको एक्सेप्ट दूसरी कंट्री में किया जाता है. इट मीन्स ड्रॉर एंड अ ड्राई बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्रीज़. इसका मतलब है कि जो लिखने वाला है ड्रॉर और ड्राई जिसकी तरफ ये लिखा जाता है वो दो मुख्तलिफ ममालिक, दो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के जो है वो लोग हैं. इट हैज़ टू टाइप्स, इसके भी दो इकसाम हैं. फॉरेन साइड बिल यानी गैर मुल्की जो है वो
بل اور فارن ٹائم بل، جو انٹرنیشنل یا فارن کا غیر ملکی کا تاریخ کا بل یا مقررہ مدت کا بل. دا اماؤنٹ آف فارن سائڈ بل میں کہتے ہیں اماؤنٹ آف دس بل از پیڈ آن دا پریزنٹیشن آف بل. اس کو جیسے ہی آپ دیکھیں گے اسی وقت ہی آپ کو اس کی پیمنٹ کرنی پڑے گی. اور فارن ٹائم بل میں دا اماؤنٹ آف دس بل از پیڈ ایٹ دی ایکسپائری آف فکس فیوچر ٹائم، یعنی جب فیوچر میں اس کا ٹائم ختم ہو جائے گا جو اس کے اوپر لکھا ہوگا تو وہ تب آپ نے اس کی پیمنٹ کرنی ہے. نیکسٹ ہے جس کی سیکنڈ ٹائپ اکارڈنگ ٹو آبجیکٹ. اس میں بھی آپ کے پاس 2 ٹائپس آتی ہیں. ایک ہے جی ٹریڈ بل اور ایک ہے اکوموڈیشن بل. ٹریڈ بل کہتے ہیں اٹ از اے بل وچ از ایشوڈ ٹو سیٹل اینی ٹریڈ ٹرانزیکشن. کسی بھی آپ تجارتی لین دین میں اس کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے جو بل ڈرا کرتے ہیں، ایشو کرتے ہیں، وہ ٹریڈ بل کہلاتا ہے. وین اینی ٹریڈر سیلز گڈز آن کریڈٹ کہتے ہیں جب کوئی بھی جو آپ کا تاجر ہے وہ اشیاء ادھار پہ فروخت کرتا ہے، ہی ڈراز اے بل آف ایکسچینج، تو وہ بل آف ایکسچینج کو لکھتا ہے آن دا پرچیزر کے نام پہ فار اماؤنٹ، کچھ اماؤنٹ سے. دس از کالڈ اے ٹریڈ بل. اور سیکنڈ اکوموڈیشن بل آف ایکسچینج کیا ہوتا ہے؟ اسے آمدی ہنڈی بھی کہتے ہیں. کہتا ہے کہ یہ جو بل ہے دس بل ڈز ناٹ انوالو اینی ٹریڈ ٹرانزیکشن. یہ بل ہے جی، کہتے ہیں اس میں کسی قسم کی ہماری ٹریڈ ٹرانزیکشن نہیں ہوتی، بلکہ یہ جو ہے اس ٹریڈ کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے، یعنی اس کی ہیلپ کرنے کے لیے یہ بل جو ہے وہ لکھا جاتا ہے. اس کو آمدی ہنڈی، امدادی ہنڈی یا اکوموڈیشن بل آف ایکسچینج بھی کہتے ہیں. اسی طرح نیکسٹ اگر آپ دیکھیں تو ایڈوانٹیجز آف بل آف ایکسچینج ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ جو ہمارے بل آف ایکسچینج ہیں اس کے فوائد کیا کیا ہیں. تو سب سے پہلے جو ٹریڈ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، جب تاجر جو ہے وہ آج کل تجارت زیادہ تر ادھار پہ ہوتی ہے، تو ادھار پر تجارت کے لیے آپ کے پاس جو سب سے بڑا پروف ہے وہ بل آف ایکسچینج ہوتا ہے، اس لیے آپ کی ٹریڈ ڈیولپمنٹ میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. سیٹلمنٹس، جس سے آپ جو ہے وہ لین دین میں اکاؤنٹس کی سیٹلمنٹس کر سکتے ہیں، جو ہے بائر اینڈ سیلر آپ اپنے آپس کے جو معاملات ہیں وہ طے کر سکتے ہیں. پروف آف کریڈٹ ہے جی، یہ ادھار کے لیے ایک پروف کے طور پر آپ یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ بائر اینڈ سیلر جو ہے اشیاء ادھار پہ خریدتے ہیں تو یہ آپ کے پاس بل آف ایکسچینج کیا ہوتا ہے؟ ایک پروف ہوتا ہے جسے آپ نیکسٹ فیوچر میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. ڈیٹ آف پیمنٹ، اس کے اوپر ڈیٹ آف پیمنٹ مینشن ہوتی ہے. آپ کو ایک شخص کو جب وہ ادھار پہ اشیاء لیتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جو ہے پیمنٹ کس ڈیٹ پر کرے گا. ٹرانسفر آف منی، آپ آسانی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک شخص دوسرے شخص کو پیسے اپنے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ایک شخص سے چیزیں بائی کی ہیں اور سیکنڈ شخص سے آپ نے چیزیں جو ہے اس کو دی ہیں اور اس سے پیسے لینے ہیں، جیسے کہ ہم نے فرسٹ لیکچر میں اگزامپل میں پڑھا تھا کہ اے اگر بی سے چیزیں پرچیز کرتا ہے اور بی سی سے لیتا ہے تو اے جو ہے وہ ڈائریکٹلی کہے گا بی کو کہ تم پیمنٹ سی کو کر دو. اور اسی طرح فیسلٹی آف ڈسکاؤنٹنگ، یہ کہتا ہے کہ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے آپ کے پاس کہ آپ اس بل کو ڈسکاؤنٹ بھی کروا سکتے ہیں، جسے ڈسکاؤنٹنگ آف بل کہتے ہیں. اور ڈسکاؤنٹنگ آف بل ہوتا ہے کیا کہ اگر آپ کو پیسوں کی چاہیے تھی 3 منتھ سے پہلے تو آپ بینک میں جاتے ہیں، بینک اس کے چارجز کاٹتا ہے اور آپ کو وہ بل ڈسکاؤنٹ کر کے دے دیتا ہے. نیکسٹ ہے جی انڈورسمنٹ کہتا ہے کہ یہ جو بل آف ایکسچینج ہوتا ہے اس کا ایک فائدہ آپ کے پاس یہ بھی ہے کہ اس کو آپ ایزیلی انڈورس کر سکتے ہیں. اگر آپ نے آگے کسی اور کو منی ٹرانسفر کرنی ہے تو اگر آپ کے پاس بل ہے، آپ اس کے ہولڈر ہیں، تو آپ ایزیلی اس کو انڈورس کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے جی انکم آف بینک جو ہے ڈسکاؤنٹ کرنے کے، جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا کہ وہ چارجز وصول کرتا ہے، تو اس سے بل آف ایکسچینج کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ بینک کی انکم کو بڑھا دیتا ہے. پروگریس آف بینکنگ کہتا ہے کہ لین دین میں کیونکہ ہنڈی استعمال ہوتی ہے، بینکنگ سسٹم میں بھی استعمال ہوتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جب چیکس یا بل آف ایکسچینج کا استعمال ہوتا ہے تو اس سے بینکنگ سسٹم بھی پروموٹ ہوتا ہے، اس کی بھی پروگریس ہوتی ہے. نیکسٹ جی انکم ٹو گورنمنٹ کے لیے بھی انکم کا ذریعہ ہے. اسپیشلی جو انٹرنیشنل جو بل آف ایکسچینج ہوتا ہے تو اس میں جو کسٹم ایکسائز ڈیوٹی لگتی ہے آپ کے پاس، اس کے لیے بھی بل آف ایکسچینج پر ٹیکسز وغیرہ جو چارج کیے جاتے ہیں تو امپورٹر ایکسپورٹر وہ بھی پے کرتے ہیں، جو گورنمنٹ کی آمدنی کا ذریعہ بنتی ہے. ری ڈسکاؤنٹنگ پہ بھی ہم بحث کر چکے ہیں. ری ڈسکاؤنٹنگ جو ہے آپ بل پہ ایزیلی کر سکتے ہیں، یعنی اگر آپ کے پاس بل موجود ہے اور آپ کو پیمنٹ جو ہے وہ پہلے چاہیے تو آپ کے پاس یہ فیسلٹی ہے کہ آپ بینک میں جا کر جو ہے ری ڈسکاؤنٹ کروا کر پیسے وقت سے پہلے لے سکتے ہیں. لیس نیڈ آف کیپٹل کہتا ہے کہ جو بل آف ایکسچینج ہے وہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو سرمایہ زیادہ مقدار میں اپنے پاس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بل آف ایکسچینج سے ہی بائنگ اینڈ سیلنگ یا پرچیز اور سیل کر سکتے ہیں. رینیول آف بل کا مطلب ہے کہ اس ہنڈی کی تجدید بھی ہو سکتی ہے، اس کو آپ نئی بھی بنا سکتے ہیں. جیسا کہ اگر ایک بل آپ نے پے کیا، آپ نے 30 مارچ کو پے کرنا، لیکن ابھی آپ کے پاس پیسے
نہیں ہے تو آپ جو ڈرار ہے اس کو ریکویسٹ کریں گے کہ آپ بل کو رینیو کر دیں اور اس میں تھوڑی سی ٹائم ڈیوریشن بھی بڑھا دیں. اگر وہ بڑھا دیتا ہے اور اس کے ساتھ وہ ایکسٹرا چارجز انٹرسٹ وغیرہ کے ساتھ آپ سے لیتا ہے تو وہ انٹرسٹ لگا کر آپ کی بل کو رینیو کر دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پھر قرض واپس کرنے کے لیے ٹائم ڈیوریشن تھوڑا سا زیادہ مل جائے گا. فائنینشیل اسسٹنٹ اسی طرح سے دیکھیں، جیسے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ ادھار پر اشیاء خریدنا یا بیچنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کی رینیول آف فائنینشیل اسسٹنٹ کرتا ہے. مالی لحاظ سے بزنس مین کو یہ سپورٹ کرتا ہے. اور آخر میں ریٹائرمنٹ آف بل یعنی ہنڈی کی سبق دوشی. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ڈیو جو میچورٹی ڈیٹ ہے یعنی 3 منتھس کے بعد جو بل نے ریٹائر ہو جانا، ختم ہو جانا، تو اس سے پہلے میچور ہونے سے پہلے ہی اگر آپ پیمنٹ جو ہے وہ جس نے قرضہ لیا وہ پیمنٹ کر دیتا ہے قرض خواہ کو، یعنی جو کریڈیٹر کو قرض اڈائٹر کر دیتا ہے تو وہ پھر کریڈیٹر کیا کرتا ہے، اس کو جو ہے کچھ رعایت یا ڈسکاؤنٹ بھی دے دیتا ہے جس کو ریبیٹ کہتے ہیں. تو اگر آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے، آپ ڈیٹر ہیں اور کریڈیٹر کو جب آپ پیمنٹ کر دیتے ہیں اس ٹائم ڈیوریشن سے پہلے، تو اس صورت میں کیا ہوگا، یہ بل جو ہے ریٹائر ہو جائے گا. تو یہ تھے جس کے ایڈوانٹیجز. اور اس کے بعد آپ کا لیکچر ختم ہو جاتا ہے. اب آپ اس کو ریڈ آؤٹ کریں اور لازمی اگر کوئی کوشچن ہے تو وہ کیجیے. اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.